अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कश्मीर मुजफ्फराबाद से और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चीफ ऑर्गेनाइज़र और मुमताज़ समाजी शख्सियत दीवान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे लॉकडाउन, कोविड-19 और चाइना भारत जो कशीदगी इस वक्त चल रही है, इस हवाले से इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दीवान खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई। दीवान खान साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका और आपके टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपनी इज़हार राय के लिए मौका दिया, इसके ऊपर मैं आपका और आपके पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। खान साहब, चूँकि आप का हालात आज़रा पे ग्रिप हैं और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जमात, सियासी जमात के आप चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, आप ये फरमाइएगा, इस वक्त जो पूरी दुनिया में कोविड-19 और लॉकडाउन की जो सूरत चल रही है, इस दौरान आपका और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क्या किरदार रहा है? आप सारे सिचुएशन को किस तराजू से देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबर साहब, बात यह है कि ये जो 2019 के आखिर में ये जो चाइना के शहर वुहान से ये कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 जिसका नाम दिया गया, ये वबा शुरू हुई और आस्ता आस्ता उसने, जिस तरह आपको भी पता है, कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। जी जी। और क्योंकि ये एक वबाई मर्ज है और इसका अभी कोई इलाज जो है वो तशखीस नहीं हुआ, तो तमाम दुनिया का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि इस मर्ज से बचाव के लिए इसका सबसे पहला और वाहिद जरिया जो है वो लॉकडाउन है। और दुनिया की तमाम जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका और यूरोप के ममालिक भी जो हैं, और इवन के चाइना जो है, चाइना ने भी इस मर्ज के ऊपर जो काबू पाया वो लॉकडाउन करने की वजह से ही पाया। जी इस जी। हवाले से जब ये वबाई मर्ज जो है ये पाकिस्तान में भी दाखिल हुई, तो उसके बाद जो हमारी हुकूमत, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान की हुकूमत है या हमारा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के साथ ताल्लुक है, तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर जो है वो इतना उस डेवलप नहीं है और इतनी सहूलियात मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में लॉकडाउन के अलावा कोई जरिया नहीं था। तो उस हवाले से जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने भी और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी जो है तमाम सूबाई हुकूमतों ने लॉकडाउन करने का फैसला किया, और उसके ऊपर कहीं पे सख्ती से अमल दरामद होता रहा, कहीं पे उसके अंदर नरमी बरती गई। तो नरमी बरतने की वजह से आपने देखा है कि ये पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना वायरस जो है आस्ता आस्ता बेकाबू होता जा रहा है, वो इसी वजह से हुआ कि लॉकडाउन में जो है वो नरमियां बरती गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँ कि आपने हमारी जमात का जिक्र भी किया है। हमारी जमात ने भी जो अपनी बसात के मुताबिक हो सकता है, इसके हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से और लोगों के साथ तावन के हवाले से अपना किरदार अदा किया है। लेकिन यहाँ पे बेसिक किरदार जो है वो हुकूमतों को अदा करना चाहिए कि सिर्फ लॉकडाउन ही इस मसले का हल नहीं है। अगर हुकूमतें लॉकडाउन करती हैं तो इसके साथ साथ इसके माशी और इक्तिसादी अवामिल को भी हुकूमतों को अपने मद्देनजर रखना चाहिए। यहाँ पे चाहे ये रियासत जम्मू कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, ये क्योंकि एक गरीब मुल्क है, गरीब रियासत है, यहाँ पे अक्सरियत लोग जो हैं वो दिन को अपनी मजदूरी करते हैं और शाम को अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। इस हवाले से मैं इमरान खान साहब के एक इनिशिएटिव के ऊपर उनको मुबारकबाद देता हूँ, जो उन्होंने एक असास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपया जो है वो फीस के हिसाब से लोगों को दिया। वो एक उनका अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन इस प्रोग्राम में आज़ाद पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी और आज़ाद कश्मीर के हवाले से खुसूसी तौर पे इसमें इजाफा होना चाहिए। इसमें क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है वो 2-3 किस्म की आफात से पहले ही नंबर आजमा। एक तो हमारा जो इलाका LOC के ऊपर वाक़या है, वो वहाँ पे भारतीय फायरिंग से लोग मुतासर हैं, हमारे लोग जल्जले के मुतासर हैं। तो इस हवाले से इस प्रोग्राम को LOC के तमाम इलाका जात जो लोग LOC के करीब रहते हैं, वहाँ पे तकरीबन 100% लोगों के ऊपर एक्सटेंड करना चाहिए। और इस हवाले से
جو دیہڑی دار، جو غریب، جو مزدور طبقہ ہے، جو ڈرائیور طبقہ ہے، تمام مکاتب شعبہ زندگی کے لوگوں کو اس پروگرام میں لایا جائے تاکہ جو ہے لوگوں کو روزگار مہیا ہو، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں اس وقت بڑی اقتصادی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ میری یہی گزارش ہے، آپ کے چینل سے بھی یہ گزارش ہے۔ آزاد حکومت نے لاک ڈاؤن تو کیا، لیکن آزاد کشمیر کی حکومت نے اپنے بجٹ میں سے ایک دھیلا بھی متاثرین کو نہیں دیا۔ جو لوگ غریب متاثر ہوئے ہیں، جو دیہڑی دار لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو بے روزگار لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کو کوئی روزگار کے حوالے سے، کوئی ریلیف پیکج کے حوالے سے آزاد کشمیر حکومت نے اپنی بجٹ سے کوئی بھی جو ہے وہ پیسہ خرچ نہیں کیا۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وفاقی حکومت کو آزاد کشمیر، کیونکہ کشمیر ایک ایسا حساس علاقہ ہے جس کے اوپر پاکستان حکومت کو بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور خصوصی طور پہ ریاست جموں کشمیر جو پچھلے سال اگست کے بعد جو ہے وہ مودی حکومت کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اس وقت ریاست کے اس طرف کے لوگ بھی متاثر ہیں، کیونکہ ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور ریاست کے اس طرف کے لوگ جو ہیں، ہمیں تو ابھی 2 مہینے سے لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ آج 9 مہینے سے لاک ڈاؤن میں ہے، اور ہمیں اب کیونکہ ہم جب لاک ڈاؤن میں ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ کرنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ لاک ڈاؤن میں 9 مہینے سے جو بیچارے لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، ان کی صورتحال، ان کی اقتصادی صورتحال کیا ہوگی، ان کی بال بچوں کی صورتحال کیا ہوگی، ان کی بال بچوں کی تعلیم کیا ہوگی۔ وہاں پہ جتنی بھی سیاسی قیادت ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تاکہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو دبایا جائے، لیکن وہ کیونکہ وہاں کے رہنے والے کشمیری بھی اور ادھر رہنے والے کشمیری بھی غیرت مند کشمیری ہیں، اور وہ کبھی بھی وہ آزادی کے علاوہ جو ہے وہ کسی چیز کا سودا نہیں کر سکتے۔ اور اسی جو پچھلے سال کا اگست کا جو ایپیسوڈ بھارت نے کیا تھا، اسی کے تناظر میں اس نے لداخ کے علاقے میں بھی پیش قدمی کی کوشش کی، اور کیونکہ چائنا ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی قوت ہے، انہوں نے جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ بھارت کی اس چال کو ناکام بنایا، اور بھارت کی فوج کو جو ہے وہاں پہ ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر بھارت کی فوج نے اگر ایل او سی کے اوپر بھی کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی کیونکہ مختلف اوقات میں خبریں آتی ہیں کہ بھارتی فوج کوئی ایل او سی پہ فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتی ہے، تو وہ پاکستان کی فوج کو بھی تیار پائے گی، اور آزاد کشمیر کا ایک بچہ جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے لیے اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا انداز سے اس کو بریف کیا۔ تو یہ فرمائیں کہ یہ جو کشیدگی ہے، چائنا بھارت جو کشیدگی چل رہی ہے، اس کی مین وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، مین وجوہات تو آپ دیکھیں نا، یہ اصل کانفلکٹ جو ہے وہ کشمیر کا کانفلکٹ ہے۔ وہاں پہ بھی یہ جو لداخ کا علاقہ ہے، یہ بھی کشمیر کا علاقہ ہے۔ کشمیر کے جو علاقہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ملتا ہے، چائنا کے ساتھ بھی ملتا ہے، اور بھارت کی جو ہے چائنا کے ساتھ بہت عرصے سے پہلے سے بھی سرحدوں کے حوالے سے جو ہے وہ کشیدگی چل رہی ہے۔ اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ مودی حکومت کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہے، یہ کشیدگی اور یہ جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں، یہ اس کی توسیع پسندانہ جو خواہشات ہیں اس کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں۔ اور مودی کی میں یہ بات بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ مودی حکومت کی یہ جو دہشت گرد کی پالیسیاں اور توسیع پسندانہ پالیسیاں ہیں، یہ خطے میں امن جو ہے اس کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اس حوالے سے جو مسلم کانفرنس ہے آپ کی جماعت، اس کا کیا موقف ہے، اس کی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، مسلم کانفرنس صفاد اعظم جماعت ہے، اور اس نے جو ہے ڈوگرے کے خلاف جو ہے تحریک کا آغاز کیا تھا، کشمیر کی آزادی کا آغاز کیا تھا، اور ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ قرارداد علاقے پاکستان پیش کی تھی، اور مسلم کانفرنس کا نظریہ جو ہے وہ علاقے پاکستان کا نظریہ ہے، اور آج بھی مسلم کانفرنس اس نظریے پہ قائم ہے، اور نظریاتی اور فکری جو جہاد ہے مسلم کانفرنس نے شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم کانفرنس کا نظریہ جو ہے
کشمیر بنے گا پاکستان، جب تک اس کی تکمیل نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے ریاست کے لوگ جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا دیوان صاحب، کشمیر کو اقوام متحدہ میں بھارت خود ہی لے کے گیا تھا ان کی عدالت کے حوالے سے کشمیریوں کی، تو آج تک یہ مسئلہ کیوں حل نہ ہو سکا؟ اس میں کیا رکاوٹیں تھیں؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ جو استصواب رائے کا حق جو ہے کشمیریوں کو اقوام متحدہ نے دیا، بین الاقوامی دنیا نے دیا، بھارت اس کے اوپر نہیں آ رہا۔ بھارت کو کیونکہ خوف ہے کہ جب بھی استصواب رائے ہوگا کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جانے کا جو ہے وہ آپشن اختیار کریں گے، اس وجہ سے بھارت اس خوف کی وجہ سے اس آپشن کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں استصواب رائے کا حق دیا جائے۔ کشمیری جو ہیں کیونکہ ہم آزاد شہری ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے فیصلہ کر سکیں کہ آیا ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ان کا ایمان ہے، ان کے دریا پاکستان کی طرف بہتے ہیں، ان کے نظریات اور ان کے سوچ و فکر پاکستان کے ساتھ ہے، اور کشمیری پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ استصواب رائے سے ڈرتا ہے، اور مختلف ہیلے بانوں کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کے ذریعے جو ہے کشمیریوں کی اس تحریک کو دبانا چاہتا ہے۔ اچھا خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنیز افواج کے ساتھ پاکستانی افواج مل جائے اور ایک طاقتور مضبوط ہو کر آگے بڑھے لداخ اور مقبوضہ کشمیر میں؟ دیکھیں جی، چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ دوست ملک ہیں، اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، خصوصاً کشمیر کا جو مسئلہ ہے، حال میں بھی انہوں نے جو ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی کشمیر کے حوالے سے جو ہے اس کی تائید کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس میں جنگوں کی بجائے امن کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے، اور بھارت کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ وہ ایسی خطے کی ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں پہ چائنا جیسا بڑا ملک اور پاکستان جیسا ایٹمی ملک جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ اگر کبھی بھی جنگ ہوگی تو یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس جنگ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور مذاکرات کے ساتھ جو کشمیریوں کے حقوق ہیں بھارت کو وہ حقوق دیتے ہوئے کشمیر کے لوگوں کو استصواب رائے کا حق دینا چاہیے۔ لیکن خان صاحب، بھارت مذاکرات کی طرف بھی نہیں آ رہا نا؟ جی، یہی میں کہتا ہوں کہ یہ خطے کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہاں پہ بھارت بھی، چائنا بھی، پاکستان بھی، ساری جو ہے ایٹمی قوتیں ہیں۔ ایسی صورت میں دنیا کے ممالک کو بیچ میں آنا چاہیے، اور بھارت کو جو ہے وہ مجبور کرنا چاہیے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے اس مسئلے کا حل کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس خطے میں اگر کوئی جنگ شروع ہوئی تو وہ پھر اس کے اثرات پوری دنیا تک جائیں گے، اور اس کی تباہی جو ہے وہ اس وجہ سے پوری دنیا کو نقصان جو وہ ہوگا۔ جی بالکل خان صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ دنیا کے ممالک کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کشمیر کے حوالے سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ جناب کو پھر ہم کسی نئے عنوان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت تک ناظرین آپ کا بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ جی۔